सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में खुश आमदीद। और लॉकडाउन की सी कैफियत और उसमें आज बड़ा एक अहम दिन तस्वुर किया जा रहा था कि क्या फ़ैसला हुकूमत करेगी, क्योंकि एक तरफ ये है कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ ये वायरस फैल रहा है और मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज ही के दिन का जो नंबर है पाकिस्तान में वो मज़ीद 452 अफराद में वायरस की तस्दीक और अम्बात बदकिस्मती से वो 100 तक पहुँच गई हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, 2 हफ्तों के लिए जिसमें रमज़ान मुबारक का आगाज़ भी है, मज़ीद लॉकडाउन का फ़ैसला हो रहा है जिसका कुछ ही देर के बाद जो है वो मंजूरी भी बाकायदा तौर पर वो दे दी जाएगी। ज़रूरत इस वक्त एक तरफ तो ये थी कि मरज़ को कंट्रोल करने के लिए ये किया जाए, दूसरी जानिब ताजर हैं वो परेशान हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं हम तो हड़ताल तोड़ देंगे और दुकानें खोलेंगे। अब किस तरह से सूबाई हुकूमतों ने टैकल करना है, ये एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। देखिए, हुकूमतों का मामला ये है कि वो किसी ज़ाती या कारोबारी मनफियत के लिए ऐसा नहीं कर रही हैं कि वो लॉकडाउन कर रही हूँ तो जनाब इसमें हुकूमतों का कोई फ़ायदा है। इंसानी जानें बचाने के लिए इस वक्त आप ख़ुद देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, और अमेरिका जैसा मुल्क इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वहाँ पर एक न्यूयॉर्क में ये सूरत हाल संभलने में रहा है। कई मुल्कों का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो अकेले न्यूयॉर्क शहर का हो गया है। और पाकिस्तान के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, बांग्लादेश के बारे में ये ख़बरें आ रही हैं कि यहाँ पर इसका फैलाव होगा, ये बढ़ेगा। अगर कोरोना बढ़ता है तो फिर किस बात का कारोबार, कहाँ का? अगर बचेंगे तो कारोबार ही होगा ना हमारा। अगर इस कारोबार से के नतीजे में अगर हमारी शरह मरीज़ों की और कोरोना वायरस का शिकार होने वालों की बढ़ गई है और कई गुना बढ़ गई, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करेगा? ना वज़ीर आज़म कबूल करेंगे, ना सरकार सूबाई काबीना या सूबाई वज़रा आला कबूल करेंगे। ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी ताजिर साहिबान की होगी। मेरा ख्याल है अभी नहीं खोलने जा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। ताजिर साहिबान ने अगर इस मरतबा रमज़ान शरीफ में कोई मुनाफा न कमा पाए तो शायद इसका कोई ज़्यादा असर ना पड़े। उनकी ज़ात पर पड़ेगा, मुल्क पर भी पड़ेगा, मईशत पर भी पड़ेगा, लेकिन इंसानी जानें बचेंगी। अगर उनको इस बात का शौक़ है कि इंसानी जानों को ही जाना चाहिए तो फिर दूसरी बात है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने पहली मरतबा, वफाकी हुकूमत इसकी ओनरशिप ले रही है कि मज़ीद 2 हफ्तों के लिए वो लॉकडाउन को बढ़ा रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो बिल्डिंग का तामीरात के शोबे को जो खोलने के लिए कानून साजी की बात हो रही है या इस सिलसिले में जो पेशकदमी हो रही है, तो फिर सब कुछ खुल जाएगा, उससे ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही है कि तामीरात के शोबे से वाबस्ता जो मज़दूर हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और उनके मुतासर होने की भी तादाद, चूँकि रोज़ दिहाड़ीदार हैं, रोज़ की रोज़ उनको पैसे मिलते हैं तो अपना घर चलाते हैं। अब इतने दिनों से काम नहीं हो रहा है तो बहुत परेशान है। तो मेरा ख्याल भी SOPs बनाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि अब देखें लगारी साहब, अब एक तरफ मरहलावार कुछ ना कुछ खोलने की जानिब पाकिस्तान आएगा। बिल्कुल लॉक करके शायद हम वो अचीव ना कर पाएँ जिसकी जानिब हम इस वक्त है, लेकिन जो गैदरिंग है, जो बाज़ार हैं, जो बाकी मार्केट्स हैं, उनका खोले जाना तो बहरहाल कतन भी ज़रूरी नहीं है, जिसका फ़ैसला भी किया गया। और कल वज़ीर आला सिंध ने रिक्वेस्ट भी की थी जिस पर अब वफाकी काबीना ने भी कहा कि 2 हफ्ते मज़ीद हो। लेकिन ये कि मरहलावार SOPs बनाकर कुछ ना कुछ चीज़ों को खोला जाना चाहिए अगले आने वाले वक्त में। नहीं, खोला जाना चाहिए उन चीज़ों को जिनकी वजह से लोगों का हजूम जो है वो ना हो। आप किन किन चीज़ों को खोलना चाहेंगे? ज़ाहिर है बात चीज़ें वैसी हैं, हमारा जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो उनको तो हम पाबंद नहीं कर सकते हैं। हमारे जो हेल्थ के वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको आप नहीं बंद कर सकते हैं। लेकिन बहुत से शोबे ऐसे हैं जिनका अब बुनियादी चीज़ थी कि तालीम के शोबे को आपने बहुत पहले बंद कर दिया था, फरवरी में ही बंद कर दिया था, फिर उसको मार्च में खुलना था, मार्च में बंद कर दिया, अप्रैल गुजर रहा है, अप्रैल में नहीं है, मई में भी नहीं ये खुलेंगे, जून में। अगर आप ये मई जून को निकालते हैं और आप निकल जाते हैं, अगर इस कोरोना वायरस की वबा से, इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ा जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत बड़ी हासिलात होंगी। लेकिन अगर आप इस दौरान में बाज़ कारोबार, चंद कारोबार या जो बहुत ज़्यादा हजूम करने वाले अगर इदारों को खोल देंगे तो फिर शायद आप इंसानी जानों से खेलेंगे, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी।
چونکہ جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا میں، خاص طور پر یورپ میں، ویسٹرن یورپ میں اور امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ چیزیں دنیا کے دیگر خطوں میں اور ایشیا میں اور خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں اگر ہونے لگیں تو پھر ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ جانوں کا نقصان تو امریکہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اور برطانیہ، فرانس اور اٹلی بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بھی جانوں کا نقصان افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ جانوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اب خطرہ وہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو وہاں جن کے پاس اتنی بڑی سہولت ہے، اتنے ڈاکٹرز ہیں، اتنا عملہ ہے، میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں، وہاں وہ جانوں کو نہیں بچا سکے۔ ہمارے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں کہ ہمارے چند بڑے شہروں کے علاوہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، ان کے ڈاکٹرز نہیں ہیں، ادویات اور آئسولیشن کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ چند ہزار کا مقابلہ 22 کروڑ کی عوام کے ساتھ تو نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ صرف و صرف حل ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کسی کیفیت مزید 2 ہفتے کے لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو برقرار رکھنا اور کاربند رہنا، بہرحال وہ زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اس میں ایک اب چیز سامنے آ رہی ہے، یہاں سیاسی قیادتوں کا بڑا رول ہے لغاری صاحب، وہیں پر رمضان المبارک کا آغاز ہے، علماء کرام کا بڑا رول ہے۔ کل بھی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کے ساتھ کچھ علماء کرام کی ملاقات، انہوں نے ریکویسٹ بھی کی کہ وہ خود سامنے آئیں اور آ کر یہ بات کی جائے۔ اس میں اب ان کا بہت کردار ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو علماء کرام کی بات سنتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جیسے جمعے کی نماز کے معاملات ہیں، اگلے آنے والے وقت میں رمضان المبارک کی چیزوں کو بھی بڑا کنٹرول رکھا جانا ضروری ہے کہ اجتماعات نہ ہوں، تاکہ ان چیزوں سے ہم کم از کم دور رہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر بیت اللہ شریف کو کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر ہجوم نہ ہو، اگر مسجد نبوی میں ہجوم نہ ہو، اگر دیگر مقدس مقامات پر جو ہے اگر ہجوم نہ ہو، اسی طرح سے کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، قم میں اگر دیگر مقامات پر ہجوم نہ ہو تو یہ ہجوم جو ہے وہ اور کسی مقام پر کیسے ہونے کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو سب سے بنیادی چیز ہے، مذاہب انسان کے لیے آئے ہیں اور انسان کی تطہیر کے لیے، تہذیب کے لیے اور اس کی بقا کے لیے، انسانی نسل کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے بہتر مستقبل کے لیے اور بہتر زندگی گزارنے کے طریقے بتانے کے لیے مذاہب آئے ہیں، اور مذہبی اعلیٰ ترین اور اہم ترین اور مقدس شخصیات آئی ہیں۔ تو اسی لیے آئی نا کہ انسان کو ایک بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ، جب زندگی خطرے میں ہوگی تو بہتر اور بدتر کا کیا صورتحال ہوگی۔ تو سب سے پہلے پھر انسانی جان ہے جس کو بچایا جانا ضروری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرحت موجود ہیں، ایم ایس سول سروس اسپتال۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فرحت عباس صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ کے پاس، آپ کے علاقے میں کچھ اس طرح سے صورتحال ہے کہ مریض بڑھ رہے ہیں، یا پھر جو آپ کے پاس مریض آ رہے ہیں، اب یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، معمولی نزلہ زکام کھانسی کو لوگ خوف زدہ ہو رہے ہیں جس کے بارے میں کبھی انہوں نے کیئر بھی نہیں کی تھی، تو اس سے کیا مشورہ دیں گے کہ اگر ایسی کوئی علامات ہیں تو ہاسپٹلس کی جانب رخ نہ کیا جائے بلکہ گھروں پر رہیں، اور کیا ان کو سجیسٹ کریں گے کہ اگر کسی کو فیل ہو رہا ہے کہ بخار ہو گیا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے؟ تو تھینک یو مدثر بھائی۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ کورونا وائرس کووڈ-19 کا ڈر خوف بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، لیکن اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح دوسرے فلو ہیں، کامن فلو ہے، کولڈ فلو ہے یا انفلوئنزا ہے، یہ ایک اسی طرح کا ہی وائرس ہے۔ اس میں صرف اور صرف یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا اسپریڈ ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ماربیڈیٹی ریٹ اس کا بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا کے ڈاکٹر اور یہ سارے کے سارے عوام کو یہی کہہ رہے ہیں کہ برائے مہربانی آپ اپنے گھروں پہ رہیں، بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، 20 منٹ کے بعد اپنے ہاتھ دھو لیں اور کوارنٹائن ہو جائیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو ہم کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس میں اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہمیں ان مریضوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں احتیاط تو یہ ہے کہ جس بندے کو کھانسی ہو، نزلہ ہو اور بخار ہو، اس کو تو فوراً ہی کوارنٹائن کر دینا چاہیے، یا تو اپنا ٹیسٹ کرائے یا وہ بیٹھ جائے، کیونکہ یہ جو اپنا ٹرانسمٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور آپ اس مرض کا شکار ہیں اور آپ پھر لوگوں کو بانٹتے جا رہے ہیں یہ مرض۔ بالکل، گھر میں جائیں گے، گھر والوں کو لگیں گے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں بچوں کو بھی لگ سکتا ہے، ایون کہ ابھی تو یہ رپورٹ ہو گیا جانوروں کو بھی، اور کیٹس اور ڈاگس میں بھی چلا گیا ہے، ہیومن ٹو اس کا۔
لیکن اگر ان کو لگتا ہے، جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے میں وائرس ہے، وہ گھر پہ گیا، اس کے ابو اس کی جو پرسنٹیج ویلیو ہے وہ زیادہ تر افیکٹ ابو 50، اور جن کو شوگر کی مرض ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں یا کینسر کے پیشنٹ ہیں یا لنگس کے پیشنٹ ہیں، ان کو زیادہ افیکٹ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ایک تو سوشل ڈسٹینس رکھیں، کیونکہ جو اس کا اسپریڈ ہے تھرو سلائیوا ڈسچارج ہے اور سنیزنگ کے تھرو ہوتا ہے۔ سنیزنگ 6 فٹ سے 8 فٹ تک بھی جاتے ہیں، اس کے ڈراپلیٹ جاتے ہیں، یا سلائیوا کے ڈراپلیٹ 2 سے 3 فٹ تک جاتے ہیں، تاکہ آپ تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ڈاکٹر یہ نہیں کہتے ہیں بھائی جس نے کام پہ جانا ہے وہ کام پہ جائے، لیکن اپنا سوشل ڈسٹینس رکھ کے ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ لائف سٹائل کو کیسے بدلا جائے، کیونکہ اب اگلے آنے والے وقت میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام زندگی لاک ڈاؤن ہو۔ اس پہ آپ سے ضرور بات کی جائے گی کہ کام آپ نے جو بات کی کام پر جائیں، لیکن طریقہ کار کیا ہو اس کا، اگر سامنے بھی کوئی مریض ہے یا خود آپ کسی طرح سے فیل کر رہے ہیں تو کیا ہو۔ بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک لیتے ہیں آپ۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مختلف فیصلے ہو رہے ہیں، صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت اگلے آنے والے دنوں کے حوالے سے فیصلہ کرنے جا رہی ہیں۔ اس وقت لیاقت شعبانی صاحب ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعبانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن بہرحال پورے ملک میں ہے، وزیر اعظم نے پہلے کہا کہ صوبے فیصلہ کر لیں، پھر یہ کہا گیا کہ مل کر ایک ہی فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو بزنس کمیونٹی ہے وہ خاصی پریشان ہے۔ بلوچستان کا بزنس کا حجم اس طرح سے بہت بڑا نہیں ہے، لیکن اب فیصلہ اگلے آنے والے دنوں میں کچھ آپ کر رہے ہیں کہ مرحلہ وار کسی طریقے سے کچھ چیزیں کھولی جائیں؟ جی مدثر، کل بھی ہمارے جو انجمن تاجران ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں، سی ایم سیکریٹریٹ وہ تشریف لائے، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی، اور وہ یقیناً پریشان ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کو اوپن کیا جائے، اور خصوصاً ان میں وہ شاپ کیپرز جو ٹیننٹ ہیں، جو کرائے کے شاپس میں ہیں، ان کی زیادہ پریشانی انہوں نے بیان بھی کیا اور ہمیں احساس بھی ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے کسی شوق میں نہیں کیا گیا، کسی گورنمنٹ نے بھی، کسی دنیا کے ملک نے بھی اس میں۔ اچھا شعبانی صاحب، اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں۔ بریکنگ نیوز آئی ہے، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ عسکری اور سول اداروں کے اعلیٰ حکام اجلاس میں شریک ہیں۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے تازہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ صنعتوں کو مرحلہ وار کھولنے کے گائیڈ لائنز پر بھی غور ہوگا۔ افضل جاوید ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضل، آگاہ کیجیے گا، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، جس میں عسکری اور سول اداروں کے اعلیٰ حکام شریک ہیں، اور جو وفاقی وزراء ہیں اور صوبائی وزراء ہیں وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شریک ہے۔ اور آج کے اس اجلاس میں جو وفاقی کابینہ کی جانب سے لاک ڈاؤن کی توسیع کے حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں، ان کی بات توسیع کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ کورونا سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر مزید فیصلے بھی متوقع ہیں۔ ساتھ ساتھ آج کے اس اجلاس میں جو صنعتوں کو مرحلہ وار کھولنے کی گائیڈ لائنز ہیں اس پر بھی غور کیا جائے گا، اور خصوصاً نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جو سفارشات مرتب کی گئی ہیں ان کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان ان تمام فیصلوں سے قوم کو آج 5 بجے کے بعد آگاہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، افضل جاوید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ اجلاس شروع ہو گیا ہے، اور اس کے بعد 5:15 بجے آج جو فیصلے ہوں گے اس سے بھی آج آگاہ کیا جائے گا۔ شعبانی صاحب، ایک تو آپ بات مکمل کیجیے گا، دوسرا اب بلوچستان میں تو اس طرح سے صنعت کے معاملات نہیں ہیں جس کو مرحلہ وار کھولا جا رہا ہے، لیکن بہرحال آپ کے تاجر بھی خاصے پریشان ہیں پورے ملک کے تاجروں کی طرح۔ جی بالکل پریشانی ہے۔ ایک تو غریب صوبہ ہے بلوچستان، آپ نے خود کہا کہ یہاں پر انڈسٹریز ہیں بھی نہیں، صرف اب جو ہے اب چوکی میں ایک انڈسٹریل ہمارا زون ہے، وہاں پر انڈسٹریز ہیں، لیکن اس میں بھی جو زیادہ تر جو صنعتوں کے جو اونرز ہیں یا لیبرز ہیں وہ کراچی سے آتے ہیں۔ اب اگر کراچی میں لاک ڈاؤن کی کیفیت برقرار رہتی ہے، ہم بھلے یہاں سے لاک ڈاؤن کا جو ڈیسیشن ہے اس کو لفٹ بھی کر لیں، تب بھی وہ لوگ یہاں پر لیبر کو آنے جانے میں ایشوز ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کو اسی لیے مد نظر رکھتے ہوئے کل پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا، ایک نیشنل اسٹریٹجی اور نیشنل پالیسی لاک ڈاؤن کے حوالے سے بنائی جائے گی، اور ایک نیشنل نیریٹو کے ساتھ جو ہے کرونا کو کمبیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بات پہ بالکل بلوچستان گورنمنٹ روز اول سے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو اسٹریٹجی ہے ہم اس کا حصہ ہیں،
اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اب لاک ڈاؤن چاہ رہی ہے، لیکن اس میں کل بھی یہ پروپوزل سامنے آئی تھی کہ کچھ ایسے ایریاز، کچھ ایسے پروفیشنز جہاں پر زیادہ بھیڑ اکٹھی نہیں ہوتی، کنسٹرکشن کا شعبہ ہے، لائیو سٹاک ہے، ایگریکلچر ہے، اب جو ہے گندم کی جو ہے ہارویسٹنگ کا سیزن ہے، فوڈ شارٹیج پیدا ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ نے بھی کل یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ جو ہارویسٹنگ سے منسلک لیبر ہے یا انسٹرومنٹس ہیں، ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. انٹر پروونشل جو گڈس ٹرانسپورٹیشن ہے پہلے ہی اس پہ ہم نے بین لفٹ کیا ہے. اب آگے ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہوٹلز ہیں، ریسٹورانٹس، ان میں جو ٹیک اوے سروس ہے اس کو شاید ایک ہمارا ایک پروپوزل ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن انجمن تاجران کو کچھ ساتھ ساتھ ہم جو فیسلٹیز ہیں، کچھ پیکیجز ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں. انٹرسٹ فری لونز دینے پہ ایک ہمارا آئیڈیا ہے، پروپوزل ہے. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غریب شاپ کیپرز جو لو انکم تھے اور جن کے کرایوں کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا ہے، تو وہ پیکیج اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہ غریب تاجر جو بے روزگار ہو چکے ہیں ان کو راشن کی فراہمی. تو ساتھ ساتھ مشکل کام ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ کورونا کو بھی روکنا ہے، لوگوں کو راشن بھی فراہم کرنا ہے، تو حکومتوں کے لیے خاصا بڑا چیلنج ہے کہ اسسٹ بھی کرنا ہے، اور معیشت بھی بلوچستان کی جو ہے بڑی کمزور ہے. بالکل، کاروبار روک کر تاجروں کو ریلیف بھی دینا اور ایک عام آدمی ہے اس تک بھی وہ ریلیف پہنچانا خاصا چیلنج ہے اس وقت تمام صوبائی حکومتوں کے لیے بھی، وفاقی حکومت کے لیے بھی. لغاری صاحب، یہ بہرحال چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز سے آہستہ آہستہ نکلنے کے کوئی نہ کوئی رستے بھی وہ بن رہے ہیں اور انہی رستوں سے نکلتا ہوا. لیکن یہ کہ دنیا بھر کی معیشتیں اس وقت بالکل کولیپس کر چکی ہیں. جس کی جتنی بڑی معیشت ہے اس کے لیے نقصان بھی اتنا بڑا. ہماری تو معیشت بھی چھوٹی ہے، اس لیے شاید ہم اس نقصان کو بھی اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ تاجروں کا اپنا ایک سٹانس ہے کہ وہ بہرحال کر رہے ہیں کہ ہم ایس او پیز بھی بنانے کو تیار ہیں، ہم طریقہ کار بھی اختیار کرنے کو تیار ہیں. تو اس میں لغاری سے میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں. پنجاب کے حوالے سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب سے. فیاض صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کچھ نمبرز بھی پنجاب کے حوالے سے سامنے آ رہے تھے. ان نمبرز کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے تاجروں کے حوالے سے جو خاصے پریشان ہیں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ بھی آبادی کے لحاظ سے، اور یہاں پر صنعت و حرفت کا معاملہ بھی سب سے بڑا ہے. میکانزم آپ سوچ رہے ہیں کہ مرحلہ وار کچھ نہ کچھ کیا جائے اور تاجروں کا کوئی نہ کوئی کام سٹارٹ کیا جائے تاکہ وہ جو پریشر ہے اس کو بھی ریلیز کیا جائے جو معاشی صورت میں آپ کی حکومت پر بھی آ رہا ہے اور تاجروں پر بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ کے سامنے ہے کہ آج وفاقی کابینہ نے 30 اپریل تک لاک ڈاؤن کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے. ابھی پچھلے 1.5 مہینے سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آدھی سے زیادہ جنگ ہم لڑ چکے ہیں. اب جنگ کا اگر آخری مرحلہ ہے، اس مرحلے کے اوپر کوئی سستی، کوتاہی، غفلت، ضعف ارادہ یا کم ہمتی ہم دکھا گئے، تو کوئی نااہلی ہم دکھا گئے، عوام سب ہم لوگ مل کے، تو پھر اس کا نقصان پوری ریاست کو ہوگا، پورے ملک کو ہوگا، پوری سوسائٹی کو ہوگا. تو اس موقع پہ وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ ساری صوبائی حکومتیں بھی اس کے ساتھ جناب کمیٹڈ ہیں. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا تاجر کمیونٹی سے لے کے تمام مکتبہ فکر کو، تمام شعبہ زندگی کو، تمام کاروباری اور غیر کاروباری جتنے مکاتب فکر ہو گئے یا مختلف لوگ ہو گئے، مختلف گروہ ہو گئے، کہ ابھی یہ آخری 12-14 دن ہے. اللہ کرے گا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ ہمارے لیے آخری ہی اس ایشو کے حوالے سے ہو، اور اس پہ تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا ایک کوآپریٹیو ایٹیچیوڈ رکھ لیں. عوام بھی کوآپریٹیو ایٹیچیوڈ رکھے کہ لاک ڈاؤن کو ایزی نہ لے. جو پچھلے 3-4 دن سے ایک نیچرل فینامنا ہے کہ 20-25 دن سے جب آپ کوارنٹائن ہوئے ہو، اپنے آپ کو محدود کیا ہو، تو ایک انسان کی سائیکی ہوتی ہے، انڈیویجول بھی اور کلیکٹیو بھی، کہ وہ تھوڑا سا بیزار ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال ہماری تو یہی گزارش ہے عوام سے بھی کہ وہ یہ 14 دن جو ہے نا وہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ چند دن بعد رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے. ایک طرف تو رحمت برکتیں سمیٹنے کے بعد، دوسرا اس سے پہلے ایک بہت خاصا رش لگنے کی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی توقع ہو سکتی کہ بہت زیادہ لوگ باہر آئیں رمضان المبارک کی وجہ سے بھی، اور شاپنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اس کو مینج کرنا حکومتوں کے لیے خاصا عمل ہوگا، تو اس پر کیا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. جی، ایک بڑا مشہور محاورہ ہے
بزرگوں کا قول ہے، حکیموں کا قول ہے، علوم الانسانیات کے ماہرین کا یہ قول ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. عیدیں زندگی ہوگی تو عیدیں اللہ پاک کرے بے تحاشا آئیں گی، ٹھیک ہے نا جی. تو میں ریکویسٹ کروں گا عوام سے آپ کے چینل کے ذریعے سے، اور یہی میسج ہے کہ اس رمضان کو اور اس عید کو تھوڑا سا صبر شکر کے ساتھ اپنے آپ کو محدود کر کے اگر زیادہ خریداری نہیں بھی کریں گے، اگر زیادہ شاپنگ نہیں بھی کریں گے تو اپنا ہی فائدہ ہوگا. چلو جو ہے نا یہ پیسہ آپ اپنے گھر کے باقی معاملات پہ لگا لیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سیف اینڈ سیکیور کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا محدود کریں. اور یہ والا رمضان، یہ والی عید تھوڑا سا محتاط ہو کے، اللہ پاک زندگی دے گا تو آگے عیدیں ہیں. تو خدا نہ خواستہ جو ہے نا ہم خود زبردستی باہر سے جو ہے وہ کرونا گھر لے آئے، بیوی بچے خود سارے ڈسٹرب ہو جائے تو پھر عید بھی جو ہے وہ آپ کی خراب ہو گئی نا، پھر تو اگلی عیدیں بھی ساری خراب ہو گئی. تو اس وجہ سے اس سوچ کے ساتھ یہ والا رمضان، یہ والی عید، اس کو تھوڑا سا محتاط طریقے سے صبر اور شکر کا جو فلسفہ ہے اسی کو اپناتے رہنا چاہیے. چوہان صاحب میں آخر میں ایک چیز آپ سے، اس وقت تیزی کے ساتھ تمام صوبوں میں خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں یہ مرض بڑھتا ہوا جا رہا ہے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ کیپیسٹی بہت کم ہے ہمارے پاس پورے ملک میں ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے، پھر کل کچھ کہا جا رہا ہے کہ اس میں تیزی لائی جا رہی ہے. اب پنجاب کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے کہ ڈیلی وہ ٹیسٹنگ کا عمل جو ہے وہ تیز ہو؟ دیکھیں ہم نے تو تقریباً 300-400 سے سٹارٹ لیتے اب آئی تھنک سو کہ راؤنڈ اباؤٹ 5000 کے قریب، 4-5 ہزار کے قریب ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ پہنچ چکی ہے. اور باقی بھی سارے معاملات، ساری ایڈمنسٹریشن اور کرونا وائرس کو روکنے کے حوالے سے جتنی کوئی تگ و دو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت منڈی بہاؤدین، راول پنڈی کے وزٹ کے اوپر ہے، وہاں کے جتنے کوارنٹائن سینٹر ہیں اس کے وزٹ پہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کل پراپر طریقے سے پنجاب حکومت کو اپریشیٹ کیا، اس کے اقدامات کے حوالے سے اپنے کچھ ریمارکس دیے اس کے اپریسیشن کے. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب کرونا وائرس کے ایشو پہ فرام ڈے فرسٹ سے جنوری کے مہینے سے لے کے اب تک ایک اپنا پراپر رول پلے کر رہے ہیں. تو باقی اللہ پاک کی طرف سے جی ہم تو ترقی پذیر ملک اور ترقی پذیر معاشرہ ہے، یہاں تو ترقی یافتہ ملک اور معاشرے جو ہے وہ بری طرح سے کلیپس ہوئے ہیں یقینی طور پر. اس وقت یہ اللہ پاک کا جو ہے نا بس ہمارے پہ ایک کرم احسان ہے کہ ٹھیک ہے چیزیں بڑھ رہی ہیں لیکن وہ ہائپ نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اور چین اور ایران کے اندر آپ کو نظر آئی. تو بس اللہ پاک سے دعا ہے خدا کرے کہ ایسا یہی ہو کہ یہ والی ہائپ جو ہے وہ صورتحال وہ یہاں پر نہ ہو اور اسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ. اور اس وقت ایک جو چیز بار بار بات ہو رہی ہے وہ ہے اپنے آپ کو آئسولیشن کرنے کے حوالے سے. میں اس میں لغاری صاحب آپ سے بھی بات ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ نے گفتگو بھی سنی ہے حکومتیں کیا کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبان بار بار یہ لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو محدود کریں، لوگ کاروبار کھولنا چاہ رہے ہیں. اس وقت ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کیا واقعی اس پیک کی جانب ہے جس کا بار بار حکومتیں بات کر رہی ہیں کہ اس 2 ہفتوں کے اندر 1.5 ہفتے کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ کریں کیونکہ اب یہ جو سپریڈ ہے اس کا وہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے؟ سر اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہم کیوں کراتے ہیں. لاک ڈاؤن ہم کس 14 ڈیز کا کہتے ہیں کہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہی 14 ڈیز کا ہے. اس ایک چین کو توڑنے کے لیے ہم آپ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں پہ، تمام ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں پہ بیٹھیں. میں آپ کو یہ بتا دوں اس وقت پوری دنیا اس جنگ کے خلاف نبردما ہے اور یہ جنگ صرف پوری دنیا کے تمام ہاسپٹل میں لڑی جا رہی ہے اور ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف یہ سب اس فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو آج ایک یہ بات بتا دوں، کوئی بھی جنگ عوام کے تعاون کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی اور ویژنری لیڈر ہونا بہت ضروری ہے. لیکن میں اس میں سب سے پہلے یہ اپریشیٹ بھی کروں گا سندھ گورنمنٹ نے جس نے سب سے پہلے انیشیل اسٹیپ لی ہے، ہمارے سی ایم صاحب نے اور ہم ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے. لیکن یہ لاک ڈاؤن کی ہی اور یہی احتیاطی علاج ہے. احتیاط علاج سے بہتر ہے. صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے. اور اس وقت جو ٹائم ہے میرا مطلب اس کا علاج دیکھو، کوئی ویکسین تو اس کی ایجاد ہوئی نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی دوائی ہے آئی ہے. تو اس لیے کہ وائی ناٹ کہ ہم یہ ہمارے پاس دینے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اور سب سے بڑی بات ہے جو لوگوں کی پرابلم ہے اس وقت یہ جیتی جاگتی جنت لوگوں کے لیے ایک موقع دے رہی ہے کہ جو اعتکاف کی سی کیفیت بنا لینی چاہیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے. یہ بھی ایک بڑا اچھا عمل ہے. لغاری صاحب آپ فیاض الحسن چوہان کی بھی بات سن رہے تھے. ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ کچھ، لوگ اپنے آپ کو جتنا محدود کر لیں اسی میں ان کی زندگی ہے. ظاہر ہے یورپ کے ممالک میں جو بجٹ رکھا جاتا ہے ہیلتھ کے لیے وہ تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارا مجموعی قومی بجٹ اس میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں تب بھی وہ اتنا نہیں ہوتا ہے. بلکہ ہمارے صوبوں کا بجٹ بھی ملا لیں
اور ہمارا وفاق کا بجٹ بھی مل رہا ہے تب بھی وہ اتنا نہیں ہوتا ہے جو ان کے کسی ایک شعبے کا، اور ہیلتھ سیکٹر کا جو ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے. یورپ کے تمام ممالک میں بھی، جو ویسٹرن یورپ ہے اس کے ممالک میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن کس برے طریقے سے وہ متاثر ہو رہے ہیں. اب ہمارے یہاں یہ کہنا ہے کہ جی ان کے ماحول دوسرا ہے اور ان کا امیون سسٹم کا مسئلہ ہے یا اور مسئلہ ہے، یہ مسائل ہمارے ساتھ بھی ہیں. ہم بہت کمزور صحت کے لوگ ہیں، کمزور امیون کے لوگ ہیں، ہمیں بہتر طبی سہولتیں نہیں ہیں، ہمیں بہتر چیزیں ہمیں دستیاب نہیں ہیں. وہاں سب سے اچھا انتظام، اس کے باوجود جو ہے وہاں اگر نشانہ برنے خدا نہ خواستہ اگر رخ اس طرف کو موڑ گیا، خدا نہ خواستہ اگر ساؤتھ ایشیا بھی اس کی لپیٹ میں آتا ہے تو ہم سنبھل نہیں پائیں گے، ہمیں سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملے گا. ہمیں پہلے ہی یہ ساری صورتحال دیکھ کر کرنا ہے فیصلہ کہ ہم آئسولیشن اختیار کریں، ہم جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ پبلک میں آئیں اور باہر نہ نکلیں. اپنی پوری کوشش یہ ہو کہ ہمیں باہر نہ نکلنا پڑے. اگر یہ رہتا ہے کامیاب، ہمارا آئسولیشن میں رکھتے ہیں اور ہر آدمی اپنے آپ کو خود کوارنٹائن کر لیتا ہے تو پھر بہت امکانات ہیں کہ ہم اس مصیبت سے بچ پائیں گے. لیکن اگر ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے نہیں، ہم سمجھیں کچھ نہیں ہوگا بھائی، چلو کاروبار کرتے ہیں، چلو یہ کرتے ہیں، تو ہوگا نہیں، چلے گا نہیں اس طرح سے، اور ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہم مسائل اور مشکلات کا شکار ہوں گے. بالکل. ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے کہ جس میں ہم رک جائیں اور اس کے بعد شاید زندگی بڑی بھرپور ہے. شاہوانی صاحب، بلوچستان میں ابھی بھی جو مریضوں کی تعداد ہے وہ خاصی کم ہے اور بڑا رہا ہے کنٹرول، لیکن ایک بات کی جا رہی ہے کہ ٹیسٹ وہاں پر بھی بہت زیادہ سست ہو رہے ہیں، زیادہ ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے. واقعی سے کتنا ٹیسٹ اب آپ روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں اس وقت؟ شاید آج کا نمبر جو ابھی تک کا ہے وہ 241 مریضوں کا ہے بلوچستان میں صرف. جی میں آپ کو مزید بھی اپڈیٹ اس پہ دے دوں گا ابھی کہ 241 تھے، 7 اور ابھی پازیٹیو ابھی کیسز آئے ہیں، مجھے ابھی ٹیکسٹ آیا تو یہ 248 ہو گئے. صحیح. ٹیسٹ مدثر ہم نے جو شروع کیا 80 ٹیسٹ پر ڈے کی کیپسٹی سے، اور آج ہم 800 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. کیپسٹی اگر 800 پر ڈے بھی ہم آج تک ٹیسٹ کر رہے ہوتے تو مہینے میں تقریباً وہ کوئی 24,000 ٹیسٹ ہو جانے تھے. لیکن ایشو ہمیں یہ آیا کہ ہمارے پاس کٹس اس مقدار میں اویلیبل نہیں تھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کا کلیئر کٹ ویژن ہے کہ فوری طور پہ بلوچستان میں 50,000 افراد کا ٹیسٹ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہی ہمیں جو ایکچول جو ریشو ہے، پرسنٹیج ہے، وہ پتہ چلے گا، ٹریجیکٹری کو پھر ہم پریڈکٹ کر سکیں گے. ادروائز تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لوگوں میں جو لوکل اسپریڈ ہے وہ کتنی ہے. ابھی جو ہے صرف 100 لوگ جو ہے آج پورا ہو گئے ہیں لوکل اسپریڈ کے جو متاثر ہوئے ہیں. اور اگر ہم فوری طور پہ 50,000، چونکہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی جو کٹس وہ اویلیبل نہیں ہے، پرسوں جو ہے 14,400 کٹس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں فراہم کیے ہیں، لیکن اس میں 1100 وی ٹی ایم ہے. اب ایشو یہ ہے کہ کٹس اگر آپ کے پاس 14,000 ہیں، وی ٹی ایم 1100 ہیں، تو صرف آپ 1100 ٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں، باقی پڑے رہیں گے. اس کے 3 انٹیگرل کمپوننٹس ہیں، ٹیسٹنگ کٹ پلس وی ٹی ایم پلس سواب. یہ تینوں اکٹھے ہوں گے تو ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کی جا سکتی ہے. آج سے ہم نے فوری طور پہ دستیاب وسائل میں پورے بلوچستان میں جو رینڈم ٹیسٹنگ ہے وہ آج ہم نے شروع کر لیا ہے. اب کم از کم ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ٹریجیکٹری کیا ہے بلوچستان میں، کس حد تک جو ہے اسپریڈ ہے. اس وقت تک صرف ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں اوورال جو لوکل اسپریڈ کے جو 100 کیسز ہیں اس میں 80% جو ہے کوئٹہ کے ہیں، باقی جو ہے 4 ڈسٹرکٹس کے ہیں. اب 33 ڈسٹرکٹس میں صرف ہمیں 5 ڈسٹرکٹ کا پتہ ہے، 20 ڈسٹرکٹس کا ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا. ممکن ہے کہ یہ کیسز ہوں، لیکن ہم ٹیسٹ کریں گے تبھی پتہ چلے گا. امید بہرحال ہم ظاہر کر رہے ہیں، اللہ مددگار ہے کہ جیسے ویسٹرن کنٹریز میں یا ایران یا چائنا میں جو صورتحال بنی اس طرح نہیں ہے، شکر اللہ کا ابھی تک. لیکن اگر عوام تعاون کریں گے شاید پھر اس طرح ہو بھی نہ. اگر عوام تعاون نہیں کرتے، انجمن تاجران وہ پریشرائز کریں گے. آج کراچی میں بھی انجمن تاجران نے کہہ دیا ہے کہ برصورت وہ کل جو ہے لاک ڈاؤن ختم کر کے شاپس کھولیں گے. ہمارے والے بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں دیکھیں، انجمن تاجران کلب نے بھی ان کو گزارش کی ہے کہ وہ بڑے تاجر جن کی معیشت بہتر ہے، 2 ہفتے سے ان کو صرف پروفٹ کا نقصان ہو رہا ہے نا، اور تو کوئی نقصان نہیں. ہم نے تو یہ بھی گزارش کی جو صاحب حیثیت ہے وہ تھوڑا آگے آ کے لوگوں کی مدد کرے. بلوچستان گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور لاک ڈاؤن ہم نے کیا عوام کے لیے،
اور آپ نے جو عید کا ذکر کیا فیاض الحسن چوہر نے بالکل درست فرمایا سر اس کو آپ یہ تو سوگوار عید ہے، 100 لوگ آپ کے ابھی تک جو ہے لقمہ اجل بن چکے ہیں. بالکل، اور اس میں تو 100 لوگ آج کی تاریخ میں آپ کے ملک میں جو ہے لقمہ اجل بن جب آپ چکے کے ہیں. اپنے لوگوں کے 100 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، اگلے آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ یہ اموات بھی بڑھتی ہیں تو پھر بھی یہ مسائل ہیں. تو لوگوں کو اپنے آپ کو محدود کرنا ہے، تاجروں کو اس چیزوں کو سمجھنا ہے کہ حکومت جو فیصلہ کر رہی ہیں آج بھی مدثر جو لوگ جی شہوانی صاحب، آج بھی جو لوگ پکنک منانے جا رہے ہیں یا دعوتوں میں جا رہے ہیں وہ اس کو اس طرح انجوائے نہیں کر رہے ہیں. دل میں ایک خوف موجود ہے، ایک خدشہ موجود ہے. اور عید کے آتے آتے اللہ کرے کہ یہ کیفیت جو ہے ریورس ہو، بہتری ہو. اگر آگے بڑھنا شروع ہوا، کیسے سامنے آنے شروع ہوئے، ہر گھر میں یا ہر محلے میں کوئی کورونا کا پیشنٹ پڑا ہوگا، ہاسپٹل میں کورونا کے پیشنٹ پڑے ہوں گے، اموات واقع ہوتے رہیں گے، تو پھر کیسی عید، کس بات کی عید؟ دل میں جب خوشی ہی نہیں ہوگی، مسرت ہی نہیں ہوگی، آپ کیسا عید منائیں گے؟ وہ نہیں ہو سکتی ہیں یقینی طور پر. شہوانی صاحب بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر فرحت عباس آپ کا بہت شکریہ، لغاری صاحب آپ کو بہت شکریہ. اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں مخیر حضرات سامنے آ رہے ہیں اور وہ تاجر بھی سامنے آ رہے ہیں جو اس وقت مزدور، جن کے پاس مزدوری نہیں ہے کچھ کھانے کے لیے، ان کی مدد کے لیے. تو خاور عباس بیورو ہیڈ فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آگاہ کیجیے گا خاور اس متعلق. جی بالکل، جہاں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے لوگ بے روزگاری کے سبب مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، وہیں پر جو ہے پاکستانی مخیر حضرات ہمیں پیش دکھائی دیتے ہیں. اس وقت بھی ہم فیصل آباد کے علاقے غلام محمد آباد میں موجود ہیں، جہاں پر رانا ابرار کی جانب سے جو ہے وہ غریب افراد کے گھر گھر راشن پہنچانے کا عمل جاری ہے. بہت ہی خوبصورت چیز ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ کوئی لائن نہیں لگی ہوئی راشن بانٹنے والوں کے لیے. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارے معاملات کو جو ہے وہ انتظام کو مکمل کر رہے ہیں. ابرار، کس طرح سے ان ساری چیزوں کو آپ کر رہے ہیں، کیا پیغام ہے آپ کا؟ جی خبر بہت شکریہ. آپ کے چینل کے توسط سے ہم سب پاکستانی بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت نکلیں. ہم نے اپنی سی سی کے حوالے سے CC 143 میں ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ کوئی گھر جس کے اندر جو ہے مشکلات کا اس وقت شکار ہیں، ان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ چولہا جلے گا اس لاک ڈاؤن کے دوران. اور ہم ان گھروں میں گھر گھر جو ہے وہ راشن پہنچا رہے ہیں. 10 دن کا راشن جو ہے ہم ان کو دے رہے ہیں. 10 دن اگر یہ لاک ڈاؤن بڑھتا ہے تو ہم انشاءاللہ اگلے 10 دن کے بھی ہمارے پاس پلاننگ موجود ہے. ہم نے اس کا باقاعدہ ایک ڈیٹا بنایا ہے. اسی طرح اگر آپ ایک یونین کونسل کو لے لیں، 3 4 افراد مل جائیں، اگرچہ میرے پاس جو ہے وہ PTI کی ذمہ داری بھی موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت سیاست کو بالائے طاق رکھیں اور اس وقت اکٹھے ہو کر اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ اس کام کے اندر جٹ جائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. خاور عباس کر رہے تھے فیصل آباد سے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.